सलाम दोस्तों, मैं पास्टर डग बक्समा मुतहदा अमेरिका में सिटी गिरजाघरों से हूँ। हम आपके लिए लाइफलाइन नाम का एक नया प्रोग्राम लाते हुए बहुत पुरजोश हैं। लाइफलाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब की 3 आयत है, जो ये कहता है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारी तमाम गुफ्तगू और तालीम में हम आपके साथ खुदा के बारे में इश्तराक करना चाहते हैं, उसकी बादशाही के बारे में, यसु मसीह के बारे में और उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मैं इसका बहुत मुंतजर हूँ। खुदा आज मेरे पास आपके लिए एक मुनफरिद पैगाम है। हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के साथ साथ हमारे साथ ऑनलाइन देखने वाले सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। जमीन के सब दूर दराज इलाकों तक दर हकीकत कलीसिया, आइए हम इनकी मदद करें। हमारे तमाम सामीन, हमें आपसे मोहब्बत, हमें तमाम सामीन से मोहब्बत है। हमें यकीन है कि वही रूह जो हमारे साथ यहाँ है, वहाँ से भी आपको भी छू रही है। ये बहुत बहुत दिलचस्प है जो खुदा कर रहा है। आज मैं बीज बोने वाले की तमसील पर बात करूंगा। इसे 4 मट्टी की तमसील भी कहा जाता है। ये दिल की मुख्तलिफ हालतों और फजल की खुशखबरी के 4 मुख्तलिफ रद्द अमल के बारे में बात करता है, जो हमारी जिंदगियों में काम करता है। मुझे इजाजत दें कि पहले आपके लिए इस तमसील को पढ़ूं। मत्ती 13 बाब 3 से 9 आयत तक यसु ने ये तमसील बताई। इसमें कहा गया है, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे, और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। तो यहाँ हम इस तमसील को देखते हैं। वो मट्टी की 4 हालतों की बात करता है। वो बीज बोने वाले के बारे में बात करता है, वो कलाम की बात करता है। बोने वाला यकीनन रूह कुदुस के वसीला से खुद खुदा है। बीज खुदा का कलाम है, जो अबदी जिंदगी के लिए मुकम्मल नुस्खा है, और साथ ही खुदा की मर्जी की पैरवी करने और यस्सु की मुशाबहत में बढ़ने का तरीका है। तो वो बीज है। इस तमसील में बीज और बीज बोने वाला दोनों ही सही हालत में है। ये सब मट्टी पर मुनस्सिर है कि इन चीजों को कबूल करे। यस्सु अपने शागिर्दों से बात करता है, जो फितरी तौर पर उसे चीजों की वजाहत सुनने के लिए मुतजस्सिस होते हैं। जैसा कि उसने अपने शागिर्दों को बताया, यस्सु आपसे कहता है कि आप आसमानी बादशाही के राजों को जानें। फिर उसने उन्हें समझा दिया। आयत 18 में वो कहता है, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन लेता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफोर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है, तो फिलफोर ठोकर खाता है, और नाखुश, खफा, नाराज हो जाते हैं और लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है, और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है, और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब अगर मैं वो तमसील बताता तो 30, 60 और इसी तरह आगे बढ़ता, लेकिन वो उसके मुखालिफ सिरे से शुरू होता है। वो 100 से शुरू होता है, 60 तक बढ़ता है, और फिर 30 तक जाता है। बाइबल बयान करती है कि बहुत से लोगों को वो वसी रास्ता मिलता है जो तबाही की तरफ जाता है, लेकिन तंग रास्ता है जो जिंदगी की तरफ ले जाता है, और बहुत कम लोग हैं जो इसे पाते हैं। अच्छी मिट्टी के साथ भी ऐसा ही है। अच्छी मिट्टी तलाश करना बहुत मुश्किल है। आज के लिए मेरा मकसद मिट्टी की इन 4 इकसाम पर बात करना है।
اگر کوئی بھی جو ہمارے وسیع و عریض خاندان کا حصہ تھا بشمول گھر سے دیکھنے والے یہ میری بات کو سمجھیں گے۔ میرا مقصد آپ کو آپ کے موجودہ حالات کی مٹی سے اٹھانا اور آپ کو ایک بہتر جگہ پر رکھنا ہے۔ یہ حاصل کرنا ممکن ہے۔ دل کی ہر حالت اور اپنی زندگی کی خرابی کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ ایماندار ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بائبل دراصل ہمیں نصیحت کرتی ہے کہ جہاں تک ہمارے ایمان کا تعلق ہے خود کو پرکھیں اور اپنی حیثیت کا جائزہ لیں۔ اب آئیے ان 4 اقسام کی مٹی پر بات کریں کہ اس منظرنامے میں کیا ہوتا ہے۔ پہلی، یقیناً وہ زمین ہے جو غیر مؤثر ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے گرتا ہے، جسے اچھی زمین نہیں ملتی، جو سخت زمین پر گر جاتا ہے۔ جب کوئی کلام کو سنتا ہے اور وہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ کہتا ہے شیطان آتا ہے، یعنی شریر، اور وہ اسے چرا کر لے جاتا ہے۔ وہ اسے اسی طرح چراتا ہے جیسا کہ اس نے اس وقت کیا جب ہم لووا میں کاشتکاری کیا کرتے تھے اور اس فارم میں بیج لگا رہے تھے جہاں میں پلا بڑا تھا۔ جیسے ہی ہم کام کرتے تھے، کوے اور کونچ اوپر سے اڑتی تھیں، یا تو وہ نئے لگائے گئے بیجوں کو اٹھاتے تھے یا بوئے گئے بیجوں کو حاصل کرنے کے لیے زمین کو کھودتے تھے۔ شیطان دراصل لوگوں کو خدا کی بادشاہی کو دیکھنے، سمجھنے یا قبول کرنے سے روکنے کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پر موجود ہے، لوگوں کے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے در حقیقت انہوں نے کچھ چیزیں لکھیں جو اس نے کہا۔ جیسے آپ کلام سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ آپ بچ سکتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ آپ نئی زندگی پا سکتے ہیں، اور آپ سنتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپانے اور ہمیں آزاد کرنے کے لیے زمین پر آیا۔ اگر ہم یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور مفت تحفہ کو قبول کرتے ہیں تو قید کے دروازے کھل سکتے ہیں اور ہم آزاد ہو سکتے ہیں اور نئے سرے سے جنم لے سکتے ہیں۔ ہمیں بغیر کسی شرط کے نئی زندگی سے نواز دیا گیا، کیونکہ کسی اور نے ہمارا قرض مکمل طور پر اور ابدیت کے رجسٹر میں ادا کر دیا تھا۔ تاہم جیسے ہی انہیں وہ پیغام ملتا ہے وہ فوراً دوگنا ہو جاتے ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر قائم رہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ایک اور فرد اور روح کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کھو دے گا۔ وہ خاموش لہجے میں باتیں کرتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں بائبل مکمل طور پر بے معنی ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے لکھا تھا جو بہت عرصہ پہلے خدا کی تلاش میں تھے۔ اب یہاں کیا دلچسپ ہے، اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ شیطان بھی کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں یا ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے میرا پیغام سنا ہے تو خود کو اس کے قبضہ میں نہ آنے دیں۔ دشمن اکثر آپ کے دماغ میں ایک سوچ ڈالے گا اور آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ یہ آپ کی خود ہی کی سوچ تھی۔ دوسری طرف اگر آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ غیر متعلقہ ہے، اور لوگوں کا گروہ اس وقت ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں، یا آپ کسی افسوسناک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں لیکن مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ بویا جا رہا تھا وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرز فکر کو اپنائے اور اس طرح محسوس کیے بغیر اسے اپنا سمجھے تو یہ بہت اہم ہے۔ کچھ دیر پہلے مجھے ایک لڑکی یاد آئی، میں اس کے بھائی کو مسیح کے پاس لایا، اس کے والدین بھی مسیح کے پیروکار بن گئے۔ وہ جا رہے تھے اور کافی پرجوش تھے۔ جس انداز میں انہوں نے اپنی بیٹی کو چرچ جانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اسے گرجا گھر آنے کی تاکید کی۔ وہ لگاتار کہتی میں منافق نہیں بننا چاہتی، میں اسے محسوس نہیں کر رہی ہوں، میں اسے محسوس نہیں کر رہی، اور اگر میں یہ کرتی ہوں تو میں ایک منافق ہوں، میں منافق نہیں بننا چاہتی۔ کیا آپ اس لائن کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کیسے کام کر سکتا ہے؟ یہ دنیا لمس، ذائقہ اور بو کے ذریعے ایک حس ہی دنیا کو محسوس کرتی ہے۔ جب انسان گناہ میں گر جاتا ہے، جب وہ روحانی دائرے سے حسی دائرے میں داخل ہوا، تو دشمن کہتا ہے تم جانتے ہو تم اسے محسوس نہیں کر رہے ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی، نجات، ابدی زندگی اور ہر روحانی چیزوں کا احساسات سے کوئی وابستگی نہیں ہے، اور ہر روحانی چیزوں کی احساسات سے کوئی وابستگی نہیں ہے؟ کچھ نہیں۔ ہمارا جسمانی وجود احساسات کو جنم دے سکتا ہے، وہ روحانی پہلو سے آ سکتے ہیں۔ ہمارے جذبات بے ترتیب ہیں اور حقیقی طور پر مختلف واقعات سے پیدا ہوتے ہیں، مثبت اور منفی دونوں۔ ان پر بالکل بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکی پھر کہتی ہے میں منافق ہوں، جیسا کہ اس نے سوچا اگر میں اسے محسوس نہیں کر رہی ہوں، یہ دشمن کا جھوٹ ہے۔ اس پر منحصر ہے کہ اس لڑکی نے کیا کیا اور اس مفت تحفہ کو قبول نہیں کیا جو خدا کے بیٹے نے اسے مصائب سے نکالنے کے لیے ادا کیا تھا۔ اب سے 100 سال بعد وہ ایک ابدی بحران میں رہے گی اور ہمیشہ کے لیے تکلیف میں رہے گی۔ اس کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولس بیان کرتا ہے
ہم سب کو توبہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کی دہشت کو جانتے ہیں۔ خداوند کے خوف سے کیا مراد ہے؟ یہ کہ ہمارے اسے قبول کرنے سے پہلے ہی اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیجا۔ یہ ایک خالص ملاوٹ سے پاک بے لوث محبت ہے۔ لیکن خدا کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ عادل ہے، تو گناہ ہی ہے۔ صحیح اور غلط اپنا وجود رکھتے ہیں، صحیح اور غلط دونوں کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو وہ یہ جانتا تھا، اس نے دیکھا ایک طرف خدا بالکل منصف، مہذب اور راست باز ہے، دوسری طرف وہ مکمل طور پر محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسوع نے ان دو چیزوں کا تجربہ کیا جب وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے صلیب پر ہولناک طور پر موا، تاکہ آپ کو اور مجھے ایسا نہ کرنا پڑے۔ اس نے خدا کے غضب کو برداشت کیا تاکہ ہم خدا کی محبت کو جان سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہاں یہ بات ہے کہ ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کون بات کر رہا ہے، اور جانیں کہ کیا یہ خیال دشمن کی طرف سے ہے۔ اگر آپ یہاں ہیں یا آپ آن لائن سن رہے ہیں تو یہ پہچانیں کہ آپ سے کون ہم کلام ہو رہا ہے۔ اپنے دماغ میں آنے والے ہر خیال کو اپنا نہ سمجھیں۔ میں چند سال پہلے جانسن فرنیچر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ایک فرنیچر کمپنی میں آن لائن بلڈرز کے طور پر کام کیا۔ وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام لائل تھا۔ لائل تھوڑا سا گستاخ آدمی تھا۔ ایک دن ہم بریک روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے کہا، لائل میرے دوست، یسوع تم سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ایک لمحہ تھا جو ہم نے ایک ساتھ گزارا، اور میں نے کہا وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہاری خاطر موا، اور تمہیں یہ معافی کا مفت تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ اور میں نے صرف اپنا خلاصہ دیا، مختصر اور جامع بات کی۔ اس نے مجھ پر ہنسی اڑائی۔ اس نے کہا، دیکھو، میں ان منافق مذہبی لوگوں میں سے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں رکھنا چاہتا جو جہنم کو کھلے عام تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ شاید کسی ایماندار یا دوسرے مذہبی شخص نے اسے ناراض کیا ہو۔ اس نے مجھ پر ہنسی اڑائی۔ اس نے کہا، میں جہنم جانا پسند کروں گا۔ اس نے کہا، پھر ان لوگوں سے ملنا میری مرضی نہیں ہے۔ 2 دنوں بعد میں پنچ کلاک میں چلا گیا۔ لائل میرے آگے چل رہا تھا۔ اس نے ایک گھونسا مارا، وہ پیچھے کی طرف مڑ گیا، اس کی آنکھیں اس کے سر میں چلی گئیں اور وہ مر گیا۔ جب اسے چرچ لے جایا گیا، جو کہ اس کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے، میں اس کے لیے بے جان جسم کو گھیرے ہوئے اندھیرے کو محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس وقت ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ یہ پیغام دنیا بھر میں 1000 سے زیادہ لوگوں کو توبہ کرنے، نئے سرے سے جنم لینے اور ابدی زندگی پانے کی طرف لے جائے گا، جیسا کہ روح القدس نے مجھے بتایا تھا۔ تو ایک راستہ ہے جو ایک شخص کو صحیح لگتا ہے، لیکن اس کا انجام موت ہے۔ ہمیں پہچاننا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ یسوع کے فرزند نہیں ہیں اور اسے نہیں جانتے۔ آپ کو خدا کے روح القدس کے ذریعہ راست بازی، سچائی اور زندگی کی سمت میں چلنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ دشمن کیسے کام کرتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات، ہماری سوچوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور خدا کے کلام کے اثر کو چرا لیتا ہے۔ دوسری بات، یسوع نے دوسری زمین کے بارے میں کیا کہا؟ دوسری زمین کچھ قدرتی زمین ہے، مگر اس میں ہر قسم کی چٹانیں ہیں، یہ سطحی ہے۔ اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلام سنا، یہ اچھا ہے، انہوں نے اپنے دل کو کھول لیا ہے اور کہتے ہیں، مجھے اس کلام پر یقین ہے، میں اس کے ساتھ چلوں گا، مجھے لگتا ہے میں اس میں چلوں گا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یسوع کی پیروی کروں۔ پھر وہ کچھ وقت تک اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جب وہ مشکلات، جرائم، ظلم و ستم کا سامنا کرتے ہیں، یا جب خدا کے ساتھ ان کے نئے رشتے کے ساتھ چیزیں اس طرح نہیں بدلتی ہیں جس طرح وہ سوچتے ہیں، کہ وہ مایوس یا ناراض ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی موجودہ تعلق خدا سے نہیں ہوتا جس پر وہ بھروسہ کر سکیں کہ وہ ان کے لیے مہیا کرے اور تجربات حاصل ہو سکیں۔ انہیں کلام سمجھ نہیں آتا، ان کے خیالات تازہ نہیں ہوتے، ان کے خراب رابطے یا مسائل بہت زیادہ ہیں۔ جو بھی برا ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ ایک ٹوٹی ہوئی ونڈ شیلڈ سے اسے دیکھتے ہیں۔ دشمن پھر وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے جیسے وہ لوگوں سے کلام چراتا تھا، اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا اگر خدا واقعی پرواہ کرتا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ٹی وی پر اس چیز کو دیکھو، وہ چھوٹا بچہ جو اغوا کیا گیا، یہاں دیکھو، اس چیز کو دیکھو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک محبت بھرا خدا جو واقعی تمہارے سر کے بالوں کی تعداد کو گن سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دشمن جھوٹی باتیں بنا رہا ہے۔ آپ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے لگتا ہے خدا بائبل میں کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ مجھ پر ہے اور نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خدا مجھ سے بہت دور ہے۔ بہت جلد ہی وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ مجرم ٹھہرتے ہیں،
وہ تنہا ہوتے ہیں، دشمن نے انہیں گلہ میں سے چرا لیا ہوتا ہے اور وہ بے دل ہو جاتے ہیں اور وہ حقیقت جو ان کے دلوں میں بڑھنے لگی تھی رد کر دیتے ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ کچھ جڑیں بنائیں۔ اگر آپ آج پتھریلی زمین پر ہیں اور آپ نے خدا کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا، یا آپ نے حقیقتاً اپنے دل کو انجیل کے لیے کھولا ہے لیکن پھر آپ کی بہت سی توقعات ہیں جو برباد ہو چکی ہیں، آپ خدا کی طرف دیکھتے ہیں جو آپ کی توقعات کا خدا ہے، آپ نے اس مقصد کے لیے دعا کی ہے اور آپ اس سے یہ چاہتے ہیں جیسا کہ بچہ اپنے والد سے چیزیں مانگتا ہے اور اس کا جواب تھا نہیں بیٹے، دعا کے جواب کے طور پر آپ اپنی آنکھیں نکالیں گے اور نہیں کہیں گے آمین۔ صبر یہی دعا کا جواب ہے، یہ تو بہتر ہے۔ خیر، اب وقت ہے کہ کچھ جڑیں بنائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا حقیقت میں تازگی پیدا کرتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خدا کے زندہ کلام میں چھلانگ لگائیں اور اسے پڑھیں، نئے عہد نامہ میں پڑھیں کہ مسیحی زندگی کے پہلوؤں سے لے کر شادی، دولت، ہم میں باہمی تعلقات، خدا کی عبادت اور یہ کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل ہمیں خدا کے بارے میں 300 ہدایات دیتی ہے، ہمارے رویے اور خدا کے ساتھ ایک نتیجہ خیز کام کرنے والے تعلقات کے ہر پہلو کے بارے میں، جو یوحنا باب 1 سے لے کر پطرس کی پہلی کتاب کے وسط سے پھیلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ہم ان چیزوں کو یاد کرنے اور ان سے مانوس ہونے لگیں گے، ہمارے ذہن جلد ہی تجدید ہو جائیں گے اور خدا کے کلام سے بھر جائیں گے، جو کسی بھی دو دھاری تلوار سے زیادہ طاقتور ہے اور روح القدس سے متاثر ہے۔ آمین۔ صرف دنیاوی سوچنے کے بجائے حساس خیالات، یہ آپ کے دماغ میں ہمیشہ کچھ خبروں کی طرح دوڑ رہا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، میرے دماغ میں آپ جو فاکس نیوز پر دیکھتے ہیں ویسا ہی ہر روز ہزاروں آیات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک دن میں جوان مرد اپنی راہیں کیسی سیدھی رکھے، تیرے کلام پر توجہ دے کر میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا رکھا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر کسی آدمی میں حکمت کی کمی ہے تو وہ خدا سے مانگے جو سب کے لیے فیاض ہے اور کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ میں شیخی نہیں مار رہا ہوں، لیکن اگر کوئی زندگی میں کسی بھی پریشانی یا کسی اور چیز کے ساتھ ابھی مجھ سے رابطہ کرے تو میں آپ کو منع نہیں کروں گا، بلکہ آپ سے محبت بھرے دل سے متعدد آیات آپ کو سنا سکتا ہوں۔ کیوں؟ جب کلام ہمارے دماغ میں آتا ہے، یہ ہم کیسے سوچتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ کلام جڑا ہوا ہے کہ ہم کسے جانتے ہیں، اور روح القدس کا تیسرا رکن، روح القدس آپ کے روح سے جڑا ہوا ہے اور آپ کے اندر ہے۔ آپ دنیا پر قابو پائیں گے اور بڑھیں گے، چاہے آپ جہاں بھی پیدا ہوئے ہوں، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ تو وقت ہے کہ کچھ جڑیں قائم کریں، یہاں سے لے کر زمین کے کناروں تک۔ ہر وہ شخص جو پتھریلی زمین پر ہے، چٹانوں کو ہٹانا چاہیے، کچھ گہرائی حاصل کرنے کے لیے کچھ گہرائی حاصل کرنی چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، خدا سے جڑے رہنا چاہیے، اس کے کلام کو پڑھنا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کا روح القدس آپ کے ضمیر سے مخاطب ہے، یہ آپ کی مدد کی ایک مضبوط بنیاد بنانے میں مدد کرے گا، جو خدا، زندگی، ابدیت، دوسرے لوگوں، آپ کے کاروبار، آپ کے بچوں اور زندگی میں آپ کے مقصد کے بارے میں آپ کے نقطۂ نظر کو بدل دے گا۔ ہر چیز کی نئی تعمیر کی جائے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زبور نویس کہتا ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے۔ اور اس طرح ہم بنے ہیں۔ یاد رکھیں، روح القدس کو آپ کے ذریعے ایک تازہ دم ذہنیت میں آپ کے انشورنس کے طور پر کام کرنے نہ دیں، اور میں آپ پر ظاہر کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں، ہاں بالکل پاسٹر، میں یہ سن رہا ہوں، میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، مگر میں زخمی ہوں، میرے دل میں دکھ ہے، دوست، میرے دل میں تکلیف ہے۔ میں نے اپنی ٹیم اور سٹاف کے ساتھ یہ اشتراک کیا ہے۔ زخمی سپاہی بہت خطرناک ہوتے ہیں، بہت خطرناک۔ آپ دشمن کو بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں تو بڑا بھلا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب کسی جانور یا سپاہی کو گھیر لیا جاتا ہے اور اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ اس پر صرف ایک سمت سے حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ بے چین ہوں تو آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، چونکہ خدا نے یہ کہا ہے، اس لیے ہم میں سے بعض کو اس کی اجازت ہے۔ وہ اجازت دیتا ہے۔ دشمن کے ساتھ رہنے کے زخم جو آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، آپ اس معاملے کی بنیادی بات کو براہ راست حل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے، آپ آزادی کا تجربہ کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور آپ خطرناک بن جائیں گے۔ آپ سب نے وہ سپاہی دیکھا ہے جو موت کے قریب تھا اور دشمنوں کی طرف سے بہتی ہوئی ندی کی طرح آ رہا تھا۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟
آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ یہی منصوبہ رکھتا ہوں۔ چور آتا ہے تو چوری کرنے اور قتل کرنے کے لیے آتا ہے، مگر یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ تیسری زمین میں جڑی بوٹیوں اور کانٹوں کے بارے میں۔ یہ وہ ایماندار ہیں جن کے معاملات جاری ہیں، انہوں نے یہ حاصل کر لیا ہے، ان کا دماغ نیا کر دیا ہوتا ہے، وہ دوبارہ پیدا ہوتے ہیں، وہ اس میں ہیں کہ جیتیں، لیکن گھاس اور کانٹوں کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں۔ چیزیں جو توجہ ہٹانے والی ہوتی ہیں، چیزیں جو انہیں اصل بات یعنی مرکزی بات سے دور رکھتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں ہر دن نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں گھاس نکالتے رہنا چاہیے، ہمیں کانٹوں سے بچنا چاہیے، اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ جب کلام ہمارے دماغ میں آتا ہے، یہ ہم کیسے سوچتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ کلام جڑا ہوا ہے کہ ہم کسے جانتے ہیں، اور روح القدس کا تیسرا رکن روح القدس آپ کے روح سے جڑا ہوا ہے اور آپ کے اندر ہے۔ خدا کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ عادل ہے، تو گناہ ہی ہے۔ صحیح اور غلط اپنا وجود رکھتے ہیں، صحیح اور غلط دونوں کا بدلہ ملنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے سیدھا آ رہا ہے۔ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں جو شیطان اس کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے یہ پرہیزگار حالت پسند نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ دشمن کے ساتھ رہنے کے زخم جو آپ کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، آپ اس معاملے کی بنیادی بات کو براہ راست حل کرنے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کو خدائی انداز میں جواب دیں۔ اچھی زمین کو توڑا جانا چاہیے اور ہل چلانا چاہیے، اور زمین شادمان اور زرخیز ہوگی۔ آپ کے پھل بڑھیں گے اور جڑیں گہری ہو جائیں گی، جو یرمیہ 4:3 میں کہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ یہ مسئلہ ہے۔ اگرچہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پھنسنے کی کوشش نہ کریں، مرکزی نقطہ، اہم نقطہ یاد رکھیں۔ یہ وہ کلیدی جملہ ہے جو ہر ایک کو روزانہ کی بنیاد پر سیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ متی 6:33 بیان کرتا ہے کہ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آمین۔ تو اس طریقے سے ہم بنیادی مقصد میں رکاوٹ بننے والی کسی بھی رکاوٹ یا موڑ کو ختم کرتے ہیں۔ اپنی بنجر زمین کو توڑیں۔ ہوسیہ 10:12 اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ ایک اور بات ہے جس کے لیے میں آج صبح دعا کر رہا تھا۔ اچھی زمین کو کھاد کی ضرورت ہے۔ اچھی زمین کو توڑا جانا چاہیے اور ہل چلانا چاہیے۔ پاک روح کی برساتیں میسر ہیں۔ کھاد کی ضرورت ہے۔ کھاد کہاں سے آتی ہے؟ یہ آپ کی زندگی میں آنے والی تمام گندگی سے ہے، اور آپ نے اسے خدائی جواب سے بھر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پاسٹر کے لحاظ سے بہت ابتدائی ہے، مگر مجھے آپ کو بتانا ہے، آپ کو ہر نجاست، گندگی، جو کچرا لگتا ہے، اگر ہم ہر ایک کو خدائی انداز میں جواب دیں تو ایک تبدیلی آئے گی اور زمین شادمان اور زرخیز ہوگی۔ آپ کے پھل بڑھیں گے اور جڑیں گہری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کی جڑیں گہری ہو جائیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں آتا ہے، جو بھی ہو، چاہے کتنا ہی دردناک یا مشکل ہو، میں کہوں گا خدا، میں نے بہت سالوں پہلے آپ سے دعا کی تھی کہ آپ مجھے یسوع جیسا بنا دیں۔ بظاہر یہی چیز مجھے چاہیے۔ میں آپ کی لاٹھی سے واقف ہوں اور میں اسے پسند کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ساتھ اپنے وقت کا اختتام کریں، میں سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی طاقت سے اور اپنی فکر دکھانا چاہتا ہے، تاکہ آپ جان لیں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ لے کر اپنے جسم پر کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہو یا کچھ تکلیف ہو۔
میں دعا کر رہا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ روح القدس کے ذریعے خدا کی طاقت آپ کے جسم کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ باپ، ابھی یسوع کے نام پر میں جانتا ہوں کہ تو تمام سامعین، تمام دیکھنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شفا دے کر اپنی عظیم طاقت دکھا۔ ابھی یسوع کے نام پر ہم درد اور بیماری کی طاقت کو توڑتے ہیں۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام پر ان کے جسموں سے دور ہو جائیں۔ خراب کمر، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل اور جوڑوں کا گنٹھیا، ہم جسم کے ان حصوں سے شفا بخش بات کرتے ہیں۔ خداوند، ان چیزوں کو صف بندی میں لے آ۔ کینسر اور خون کے امراض، ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ شفا دیں اور چھوئیں اور بحال کریں۔ صلیب کی طاقت کو جاری کریں جو آپ کے لوگوں کو شفا بخشتی ہے۔ ہم یسوع کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے شیطانی جبر کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں۔ خدا، اپنے لوگوں کو شفا دے، انہیں دکھا کہ تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ خداوند، میں اس سے آگے دعا کرتا ہوں کہ تو خوابوں اور رویا کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کر، انہیں ذاتی طور پر دکھا کہ تو کون ہے اور تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع کے نام پر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اس کے علاوہ آج اگر آپ کو یقین ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ ایک سادہ دعا پڑھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایک دعا جو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی اور نجات لائے گی اور لفظی طور پر آپ کے مستقبل اور ابدی تقدیر کو بھی متاثر کرے گی۔ اگر آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، روح القدس سے اپنے دل میں سچے ہونے کے لیے، اور اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو یہ دعا میرے ساتھ کریں۔ یہ آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھول دے گی۔ یہ دعا میرے پیچھے پڑھیں۔ باپ، میں تیرے پاس یسوع کے نام پر آیا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے صلیب پر مصلوب ہوا اور دوبارہ جی اٹھا۔ میں اپنے دل میں تجھ سے مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنا فرزند بنا۔ میں تیرا فضل حاصل کرتا ہوں۔ مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا مانگی ہے تو آپ کی زندگی پر خدا کا سکون آنے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک پوری نئی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے پائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ وہ جو ایمان لاتا ہے یا وہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے موت سے گزر کر زندگی میں داخل ہو جائے گا اور اس کی مذمت نہ کی جائے گی۔ تو جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہمارا تھیم وہی ہے جو یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو آپ ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں اور انہیں بتائیں کہ کیا ہوا۔ ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خدا کی سب سے بڑی برکت آپ کے لیے، آپ سب کے لیے ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.